अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलिए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। इश्क यारम नावल का नाम है और इस नावल को लिखा है अरीशा ने, और आज है इस नावल की लास्ट एपिसोड। ठीक है जी, और देखते हैं जी एंड में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। शाम के वक्त सारी बच्चा पार्टी यारम के घर पर मौजूद इन सब के लिए स्नैक्स बना रही थी, जबकि वो पांचों सर जोड़े पता नहीं कौन सी बातों में मसरूफ थे। बस इतना पता था कि अंदर ही अंदर को प्लानिंग चल रही है, जिसमें रूह को शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन रूह को इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता था। वो तो बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाकर बाहर लॉन में ले आई, जहाँ वो सारे खेल में मसरूफ थे। लैला नायत और महर को वापस ले आई थी और अब वो इन्हीं के साथ रहती थी। लैला बहुत खुश थी, जबकि मासूमा के दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर उनकी खुशियों में मज़ीद इजाफा हो गया था। मुशर्रफ ने कहा था कि इस बार उसे बहन चाहिए, और ऐसे ही कुछ मासूमा और शारिफ की भी ख्वाहिश भी थी। बाकी अब जैसा अल्लाह को मंजूर। जबकि रोयाम को जब से पता चला था कि बहन भाई गाल पर किस करते हैं, उसे बहन भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वो तो पहले भी अनायत महर और मुशारिफ से अच्छा खासा तंग था। उसे किस सिर्फ अपनी माँ का ही पसंद था। उसे तो अपने बाप की चुभती हुई दाढ़ी मूंछ पसंद नहीं थी। बहन भाई की कहाँ से पसंद आती। इसलिए उसे बहन भाई की हरगिज कोई ज़रूरत नहीं थी। और रूह और यारम के लिए भी अब रोयाम ही काफ़ी था। वो उसी के नन्हे वजूद पर अपनी सारी खुशियाँ ख्वाहिशात लुटाते थे। एक हफ्ता बेहद तेज़ी से गुजरा था। वो गहरी नींद में सो रही थी, जबकि रोयाम उसकी बाहों में गहरी नींद में था। यारम का वजूद उसे बेड पर बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ, इसीलिए यारम सोफे पर सो रहा था। 12 बजते ही यारम ने आहिस्ता से अपनी चादर खुद से हटाते हुए बेड की जानिब कदम बढ़ाए। बेहद नरमी से उसने रूह के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके गाल पर झुककर प्यार किया। सालगिरह मुबारक हो मेरा बच्चा, वो उसे हाथ के इशारे से उठने का कहता दूसरे कमरे में बुला रहा था। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। उसे तो बिल्कुल याद भी नहीं था कि उसकी सालगिरह है। यकीनन वो सब इतने दिनों से उसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। उसने बेहद नरमी से रयाम को बेड पर सीधा किया और बाहर की जानिब आई, जहाँ सोनू उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके गले में एक कार्ड लिखा हुआ था, जिस पर हैप्पी बर्थडे रू लिखा था। मेरा प्यारा बेबी, थैंक यू सो मच, वो उसके बाल सहलाती बहुत मोहब्बत से बोली थी। जबकि सोनू रयाम के पास जा चुका था कि वो रू की गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रख सके। यारम उसे घर के दूसरे बेडरूम में बुला रहा था। उसने कमरे में कदम रखा तो कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ फूल ही फूल थे। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी टेबल थी, और उस टेबल पर रखा हुआ एक केक, जिस पर बहुत खूबसूरती से रूहे यारम लिखा था। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे। उसका माथा चूमता उसे अपनी बाहों में लिए बहुत मोहब्बत से बोला था। रूह ने आहिस्ता से उसके सीने पर अपना सर रखा। थैंक यू सो मच यारम, उसने मुस्कुराकर कहा तो यारम ने उसके दोनों बाजू थामते उसे खुद से अलग किया। ये थैंक यू सो मच का क्या, मैं अचार डालूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। और उसके लबों को अपनी उंगली से सहलाता उसे नज़र झुकाने पर मजबूर कर गया। कब सुधरेंगे आप यारम, वो उसे खुद से ज़रा दूर करते हुए कहने लगी, तो यारम ने एक ही झटके में उसे अपने बेहद करीब कर लिया। जब तक तुम यूं ही पागल करती रहोगी, तब तक तो मेरे सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। वो नरमी से उसका चेहरा थामे उसके लबों पर झुका था। उसके लबों पर अपने लब लगाता वो उसकी और अपनी सांसें एक करने लगा। रूह खामोशी से उसका लम्स अपने लबों पर महसूस कर रही थी। वो बहुत नरमी से उसके लबों को चूम रहा था। जब रूह ने ज़रा सा फासला बनाया, आप यहाँ मुझे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाए हैं या अपनी तशनगी पूरी करने, वो उसे घूरते हुए पूछने लगी। तो यारम उसकी कमर में हाथ डालने से बेहद करीब करता एक मीठी सी जिसारत उसके लबों पर फिर से कर गया। लाया तो तुम्हें तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद का भी इंतज़ाम मैंने पूरा कर रखा है। वो बेड की तरफ इशारा करने लगा, जहाँ बेहद फूलों की पत्तियों के बीच इन दोनों का नाम लिखा था। रूह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे देखा, जबकि यारम उसके हाथ में छुरी पकड़ाता उसे आहिस्ता से टेबल के करीब ले आया। यकीन करो, ये तुम्हारे होंठों से ज़्यादा मीठा तो नहीं होगा, लेकिन बर्थडे तो मनाना है, तभी तो कुछ और नसीब होगा। वह बेहद शरारती अंदाज में कहता उसके पीछे खड़ा होकर केक काटने लगा। रूह ने हंसते हुए केक पर छुरी चलाई और केक का एक छोटा सा टुकड़ा
اسے کھلانے لگی، جسے یارم نے صرف اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ سچ تھا اسے میٹھے میں صرف روح کے لب ہی پسند تھے۔ وہ کیک کا ٹکڑا روح کو کھلا کر ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا لمس محسوس کرتی، اس کی گردن میں باہیں ڈالے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے وہ اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اگر تمہارا بیٹا یہاں پر ہوتا نا تو پوچھتا میری ماں آپ کی باہوں میں کیا کر رہی ہے۔ اس نے تو بالکل تمہیں اپنا ہی بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں کب ہوگا وہ 5 سال کا کہ میں اسے اس کے روم میں رخصت کروں گا۔ اس کے ہونٹوں کے بعد اس کی گردن کو چومتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کیے وہ اتنی بے بسی سے بولا کہ روح کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس کرے یارم، کتنا جلیں گے میرے بیٹے سے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو یارم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں صرف تمہارا ہی بیٹا ہے نا، میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں، اس کی شرخ کو چومتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولا۔ روح نے اس کے انداز میں ریام کے لیے بے حد محبت محسوس کی تھی، اور اب وہ اور کیا کہتی، اس کی باہوں میں بھی پل پل پگھلتی وہ اس کی محبت کی شدت کو محسوس کر رہی تھی، لمحہ لمحہ اس کی ہو رہی تھی۔ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا، اس کی ایک ایک دھڑکن پر اپنا نام لکھ رہا تھا۔ وہ اسے خود میں قید کر چکا تھا، اور روح اس کی محبت کی قیدی اس کی پناہوں میں سمٹتی اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی، جو اس کی ایک ایک سانس کا مالک تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو ریام بیڈ پر بیٹھا اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ یقیناً ابھی ابھی ہی جاگا ہوگا۔ جاگ گیا میرا بچہ، اس کا ماتھا چومتے ہوئے روح بہت محبت سے بولی۔ ریام اپنے دونوں بازو اس کی طرف اٹھاتا اس کی گود میں آ چکا تھا، جبکہ یارم بیڈ پر گہری نیند میں تھا۔ بابا گندے بیبی جو لیٹ جاگتا ہے وہ اچھا بچہ نہیں ہوتا نا ماما، وہ یارم کو دیکھتے ہوئے روح سے پوچھنے لگا، جبکہ اسے گندا بیبی کہنے پر روح کو ہنسی آئی تھی۔ ہاں بالکل بھی اچھے بچے نہیں ہیں وہ، وقت پر نہیں جاگ سکتے، جو جلدی جاگتا ہے وہ ونر ہوتا ہے، جیسے میرا ریام ونر ہے۔ وہ اسے فریش کرنے کے لیے واش روم میں لے جاتے ہوئے بولی تو ریام کے ڈمپلز خوشی سے کھل گئے تھے۔ ماما آج آپ کا برتھ ڈے ہے نا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے دانتوں میں برش کرتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ روح نے حیرت سے اسے دیکھا، بھلا اسے کیسے پتا تھا کہ جس کا برتھ ڈے ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ روح حیرت میں گھیری اسے پوچھنے لگی۔ کل بابا شاہرخ چاچو کو بول رہے تھے کہ بہت بڑی پارٹی ہوگی، سب لوگ آئیں گے اور چاکلیٹ کیک بھی ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا آپ کو بتاؤں گا، لیکن پھر میں بھول گیا۔ وہ اپنی ماں کے اچھے بچے کی طرح اپنے بابا کی ساری باتیں اسے بتاتا تھا، لیکن اتنی اہم بات وہ اسے بتانا ہی بھول گیا تھا۔ لیکن اچھا ہی ہوا نا، یارم کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی۔ یارم اسے خبری کہتا تھا تو غلط نہیں تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، جو دیکھتا وہی بتاتا۔ وہ بھی صرف روح کی کوئی بات نہیں، وہ بھی صرف روح کو کوئی بات نہیں میری جان، آپ نے بتا دیا یہی بہت ہے۔ وہ اسے نہلانے کے لیے اس کے کپڑے اتارتے ہوئے بولنے، ماما ریام کو شرم آتی ہے، ریام ماما کے سامنے نائی نائی نہیں کرے گا۔ اس کے ہاتھ اپنے کپڑوں پر رکھ کر ریام اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے حد معصومیت سے بولا۔ ریام کو ساری رات شرٹ اتار کر سوتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور نہ ہی جانو سائیں اور پری کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، لیکن ماما کے سامنے نائی نائی کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ریام اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا شرارت سے کھلکھلایا۔ نہیں ریام کو شرم نہیں آتی، ریام تو مذاق کر رہا ہے، وہ بے حد پیارے سے انداز میں بولا تو روح نے ہنستے ہوئے بیبی شیمپو نکالا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ آخر وہ اتنی ساری باتیں لاتا کہاں سے تھا۔ دن رات اس کے سامنے جو بھی باتیں ہوتی تھیں وہ بھولتا نہیں تھا، اور پھر بعد میں کسی نہ کسی طرح سے ان کو استعمال بھی کرتا تھا۔ وہ کوئی بھی چیز بہت جلدی سیکھ جاتا تھا۔ یقیناً بڑا ہو کر وہ ایک بہت ہی ہوشیار اور ذہین بچہ ہوگا۔ روح جب بھی اس کی ذہانت دیکھتی تھی اس کی نظر اتارنا نہ بھولتی۔ یارم کے مطابق تو اب اسے اسکول میں بھی داخل کروا دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بہت ہوشیار تھا، آسانی سے اسکول ہینڈل کر سکتا تھا۔ اس کی بیماری کا پتہ چلنے سے پہلے یارم روح کو اسکول کے لیے منا بھی چکا تھا، لیکن بیماری کے بعد اب روح نے پھر سے منع کر دیا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ہاں لیکن اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے پلے کلاس میں جاتا ہے تو اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، اور خاص کر جب یارم نے یہ بتایا تھا کہ پلے کلاس میں قرآن پاک اور نماز کی تعلیم دی جاتی ہے تو روح نے فوراً ہی ہاں کر دیا، اور اب تو وہ اگلے ہفتے سے جوائن بھی کرنے والا تھا۔
اسے اچھے سے نہلا دھلا کر باہر آئی اور اب اس کے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکال کر اسے تیار کرنے لگی، جس کے ریام چھوٹی سی نکر پہنے اب یارم کے اوپر چڑھا اس گندے بچے کو جگانے کا کام کر رہا تھا۔ اٹھ جاؤ گندے بچے، کتنا سوتے ہو، بیڈ بیڈ مینرز، دیکھو رویام کتنا اچھا بچہ ہے، وہ جلدی جا کر برش کرتا ہے، وہ اس کی پیٹھ پر سواری کرتا اسے ہر ممکن طریقے سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید جانتا نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی اسی کی طرح پورا ڈھیٹ ہے۔ روح بھی چاہتی تھی کہ اب یارم جاگ جائے، اسی لیے وہ رویام کو بالکل بھی اسے تنگ کرنے کے لیے منع نہیں کر رہی تھی۔ کیسے وہ ساری رات اسے جگا کے خود مزے سے سو رہا تھا، یہ تو روح کے ساتھ واقعی بہت بڑی ناانصافی تھی۔ آج میرا بیٹا یہ پنک والی شرٹ پہنے گا اور رات پارٹی کے لیے یہ بلو والی۔ وہ ایک شرٹ کو نکال کر باہر لاتے وہ ایک شرٹ کو نکال کر باہر لاتے اور بلو والی وہیں رکھ کر آئی تھی۔ ماما، پری کو فون کر کے بولو نا آج رات ہمارے گھر میں پارٹی ہے اور چاکلیٹ کیک بھی ہے اور میں اس کو بھی دوں گا۔ اب وہ یارم کی پیٹھ پر سیدھا ہو کر لیٹا اپنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے فل ریلیکس انداز میں روح کو آرڈر جاری کر چکا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کے ماموں کو بھی بلانا ہے، ان کو بھی تو انویٹیشن دینا ہوگا۔ وہ فون اٹھاتی بیڈ پر ہی بیٹھ گئی، جبکہ ریام روح کی بات کو شاباشی کے طور پر لیتا خوش ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے فون کیا جب دوسری طرف سے درک کی آواز آئی۔ درک بھائی، میں روح بات کر رہی ہوں، آج رات میری سالگرہ ہے اور آپ پری کو لے کر پارٹی میں ضرور آئیے گا۔ ویسے تو پری کو کل ہی شارف بھائی خود ہی انوائٹ کر چکے ہیں، لیکن آپ کو بھی انوائٹ کرنا تھا، اسی لیے میں فون کر رہی ہوں۔ وہ اس کی سنے بغیر اپنی کہنے لگی، میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی اس طرح کے فضول قسم کی پارٹیز میں مجھے انٹرسٹ ہے۔ وہ بے حد سرد انداز میں بولا، لیکن روح کو بالکل اثر نہ ہوا۔ ایسے کیسے نہیں آ سکتے، آپ کو آنا ہوگا، اگر آپ نہیں آئے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ تمہارا برتھ ڈے، تمہارا کیک، تم کاٹو یا نہ کاٹو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ اسی لہجے میں بولا۔ ارے ایسے کیسے فرق نہیں پڑتا، فرق تو آپ کو پڑنا چاہیے اور فرق پڑے گا، میں پہلے بول رہی ہوں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی۔ اس کے انداز میں ایک مان تھا، ایک ضد تھی جو بہنیں اپنے بھائیوں سے کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ مان، یہ ضد دوسری طرف موجود درک بھی محسوس کر رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کو یہ مان دینا چاہتی تھی کہ اس دنیا میں اس کے پاس ایک رشتہ ہے۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ روح نے ناراضگی سے موبائل کو گھورا۔ ایسا کون کرتا ہے، کم از کم خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیتے، اور نہیں تو مجھے برتھ ڈے ہی وش کر دیتے۔ وہ منہ بنا کر موبائل ایک طرف رکھتی رویام کو دیکھنے لگی، لیکن نظریں یارم کی کھلی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ یارم، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے بے حد احساسی سے بولی تو یارم ہلکا سا مسکرایا۔ اس دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے روح، اور رشتوں کا احساس دلانا ہرگز نہیں۔ تم اپنی کوشش جاری رکھو، آج نہیں تو کل وہ تمہاری محبت کو ضرور قبول کرے گا۔ یارم نے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے ریام کا بازو پکڑا اور اسے اپنی پیٹھ سے نیچے کرتے ہوئے اپنی باہوں میں دبوچ کر اپنی داڑھی چبھونے لگا۔ یارم، میرے معصوم بچے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ریام کے چلانے پر روح اسے چھڑانے لگی۔ میں بھی کسی کا معصوم بچہ ہوں، میں نے کیا بگاڑا ہے، تم ماں بیٹے کا، اور میری پیٹھ کیا ایک گھوڑے کی سواری لگتی ہے جو آرام فرما رہا تھا؟ یارم اس کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اپنے جارحانہ انداز میں سے پیار کرتا ہوا اس کے گال سرخ کر چکا تھا، جبکہ روح اپنے معصوم بچے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ ماما بچاؤ، ماما بچاؤ، ہر تھوڑی دیر کے بعد ریام کی بس اتنی سی آواز نکلتی اور پھر وہ ریام کے شکنجے میں آ جاتا۔ روح بہت کوشش کے باوجود بھی اسے بچا نہیں پائی تھی، یہاں تک کہ ریام کو بچانے کے لیے اس نے یارم کے بازو پر کاٹ بھی دیا تھا، لیکن یارم اپنے بازو پر زخم دیکھتا ہوا بس اتنا کہہ گیا، تو میں رات کو دیکھوں گا، اور ایک بار پھر سے اپنے بازوؤں میں مچلتے ریام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جب ریام تھک ہار کر رونے لگا تو اس کے پیٹ میں گدگدی کرتا اسے پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جتنا وہ اس کے جارحانہ پیار سے چڑھتا تھا، یارم کو اس سے پیار کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، یارم نے نہ تو اپنا انداز بدلنا تھا اور نہ ہی ریام نے اسے چڑھنا چھوڑنا تھا۔ سب کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ روح جان چکی ہے کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، اسی لیے اب ساری پلاننگ اس کے سامنے ہی ہو رہی تھی۔ لیکن کتنے مزے کی بات تھی، وہ اس کی سالگرہ کی تیاری کر رہے تھے اور اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہے تھے۔
کچن میں آج لیلا اور معصومہ کا قبضہ تھا، کیونکہ برتھ ڈے گرل کو کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اور اگر یارم کے سامنے وہ ہاتھ پیر ہلاتی تو اس نے سب کے سامنے سے ڈانٹ دینا تھا۔ پر روح اس کی ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہر روز ریام کے سامنے اسے ڈانٹ کر یہ کہتی تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ کو بھی ڈانٹ سکتی ہے، اور یارم کی ڈانٹ ریام کے سامنے کھا کر اپنا امیج خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب پری نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو روح کو ایک امید تھی کہ وہ بھی اندر آئے گا، لیکن جب پری نے یہ بتایا کہ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہے تو وہ ایک بار پھر سے دل محسوس کر رہ گئی۔ ہاں، لیکن ریام پری کے آ جانے سے بہت خوش ہو گیا۔ پری نے اسے بتایا تھا کہ اس نے درک کو چلنے کے لیے کہا ہے، لیکن درک نے اسے اجازت دے دی، یہی بہت ہے۔ اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے کسی دوست کی پارٹی میں آج کلب میں گیا ہوا ہے۔ مطلب صاف تھا کہ اس کا وہ دوست روح سے زیادہ اس کے لیے عزیز تھا۔ وہ ایسا ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس پر ایسا ظاہر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے پری کو کہہ کر بھیجا کہ روح کو بتا دینا کہ وہ اپنے دوست کی پارٹی میں گیا ہے۔ اگر روح درک کے لیے اہمیت نہ رکھتی تھی تو وہ پری کو یہ کہہ کر کیوں بھیجتا کہ روح کو بتا دینا؟ مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو اس کے اندر بھی جذبات تھے۔ وہ اپنے جذبات کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہارٹ لیس نہیں تھا، بس خود کو ہارٹ لیس بنانا چاہتا تھا۔ اس نے پری کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ بہت لیٹ آئے گا اور وہ خود اسے لینے آئے، ڈرائیور نہیں، اور اسے گھر کے باہر آنے کے لیے فون کرے گا۔ تو پری خاموشی سے گھر سے باہر آ جائے گی۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے لینے کون آیا ہے، لیکن گھر کے باہر پہنچ کر اس نے پہلے وقت دیکھا، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ محفل ختم ہو چکی تھی اور اس کی سالگرہ بھی۔ وہ اس پر یہ ظاہر کرنے میں کامیاب رہا تھا کہ روح کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس نے 2-3 بار پری کو فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدم گھر کے اندر کی جانب بڑھائے تو گھر میں خاموشی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شونو بھاگ کر اس کے پاس آ گیا، جبکہ ساتھ ہی اس کے آگے آگے چلتا اسے روم میں لے آیا۔ وہ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، عجیب سکوت تھا۔ سب نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ ٹیبل پر بڑا سا کیک رکھا تھا جسے ٹچ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تقریباً سبھی بچے سو رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی روح کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی۔ وہ اداسی کہیں چھپ گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں نے کہا تھا نا جب تک آپ نہیں آؤ گے میں کیک نہیں کاٹوں گی۔ مجھے پورا یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کی بہن کی سالگرہ ہو اور آپ نہ آئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ ہاں، لیکن بے حد سرد لہجے میں بولا، میں صرف یہاں پری کو لینے آیا تھا، کسی کی سالگرہ منانے کے لیے نہیں، اور اگر تم میرا ویٹ کر کے اپنی سالگرہ کا دن خراب کر چکی ہو تو تم نے بہت غلط کیا ہے۔ تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے یہ ساری باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم پتھر پر سر مار کر اپنا ہی سر زخمی کر رہی ہو۔ میرے نزدیک یہ سب باتیں صرف بچپنا ہے روح۔ میں نہ کل تم سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا تھا، نہ ہی آج رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے صرف اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کی کچھ چیزیں لوٹانا چاہتا ہوں، لیکن خضر نے مجھے یہ کہہ کر تم سے دور کر دیا کہ تم اپنے باپ کے قاتل سے ملنا کبھی بھی پسند نہیں کرو گی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ بہن بھائی کا رشتہ نبھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس دنیا میں میرا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ رشتہ میرا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ پری سے ہے۔ باقی مجھے دنیا کے کسی شخص سے کوئی مطلب نہیں۔ چلو پری۔ وہ بے حس بنا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگا۔ پری کو اس کا انداز بہت برا لگا۔ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں آپ۔ کیا خیر کیک کاٹنے تک بھی نہیں رکیں گے؟ میں صرف آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گے؟ اس کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی پیر آگے نہ اٹھا سکا۔ فائن، اگر یہ تم نے میرے لیے کیا ہے تو میں کیک کاٹنے تک تمہارے لیے یہاں رک سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد تم اپنی بے جا ضد چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گی۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے کہنے لگا، اور اس کے بعد بھی وہ کہتا تھا کہ وہ روح کے لیے جذبات نہیں رکھتا۔ صرف روح کی اداسی کے لیے وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کر پاتا تھا جو کرنا چاہتا تھا۔ روح کے چہرے کی مسکراہٹ یارم نے اپنے دل میں بسائی تھی۔ سب کی موجودگی میں کیک کاٹا اور ہمیشہ کی طرح ہاتھ یارم کی جانب بڑھانے لگی، لیکن یارم نے اشارے سے اسے کیک درک کی طرف بڑھانے کے لیے کہا تو بے ساختہ ہی وہ ہاتھ پلٹ کر اچانک اس کے منہ کے قریب پیس لے آئی اور بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے لبوں سے لگایا۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اسے گفٹ دیا تھا اس کی ماں کا لاکٹ۔ روح بےحد خوش تھی۔ آج کی اس برتھ ڈے پر اس کے خونی رشتے بھی شامل تھے۔ پارٹی ختم ہوتے ہی وہ اپنے آپ پر پھر سے سخت کھول طاری کرتا پری کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، لیکن روح بہت خوش تھی اور اس کی خوشی کی وجہ یارم بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کیک کاٹنے کے انتظار میں رویام سے چاکلیٹ کھا کر گہری نیند اتر چکا تھا۔ اس کا روح کو بہت افسوس تھا، اس لیے وہ صبح ہی اس کے لیے کیک بنانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر درک کو ہی سوچ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ چکی تھی کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا خود کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب درک بھی اسے اپنی بہن مان کر اس کے اس حسین رشتے کو قبول کرے گا۔ اور وہ قبول کرتا تھا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا۔ آج جانے سے پہلے وہ اسے اس کی ماں کا ایک چاندی کا لاکٹ دے کر گیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ یہ اس کی ماں کا ہے۔ روح کتنی خوش تھی اسے پا کر، صرف وہی جانتی تھی اس کے پاس اپنی ماں کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آج درک کی وجہ سے اسے اپنی ماں کا لمس بھی محسوس ہوا، جبکہ اس کی خوشی کو محسوس کر کے یارم بھی بے حد خوش تھا۔ بھائی جیسا بھی ہوتا، بھائی ہوتا تو بھائی ہے، اور یہ رشتہ ایک بے حد حساس رشتہ ہے۔ بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن بہن اپنے آپ کو اس کے ہوتے ہوئے محفوظ اور مضبوط محسوس کرتی ہے۔ خضر اور شارف نے کبھی اسے بھائی کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، لیکن درک کے آ جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی کب سے اپنے بالوں پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ رکے تو بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنے جلتے ہیں نا آپ، مجھے سوچوں میں بھی نہیں سوچنے دیتے کسی اور کو، وہ شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو یارم مسکرایا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں بیوی، اور اس وقت تمہیں صرف اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم دن رات اپنی سوچوں پر کسی اور کو سوار رکھو گی اور میں یہ چیز قبول کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ روح کی سوچوں پر صرف اور صرف یارم کا حق ہے۔ اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار مسکرائی۔ سوچوں پر یہ کیوں؟ روح کی آنکھوں پر سوچوں پر، یا کہ روح کی آنکھوں پر، روح کے بالوں پر، روح کے لبوں پر، روح کے چہرے پر، روح کی زندگی پر اور روح کی روح پر صرف اور صرف یارم کا حق ہے۔ روح سر سے پاؤں تک صرف اور صرف یارم کاظمی کی ہے۔ وہ یہ سب کچھ بھی بولنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی روح بول گئی تو وہ کہکا لگاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ روح تو بہت سمجھدار ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو چوم کر بولا تو وہ مسکرا کر اس کے سینے میں اپنا آپ چھپا گئی۔ آپ یوں مجھ سے دور جائیں گے تو مجھے بہت برا لگے گا درک بھائی، وہ اس کے سینے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ میں پری کا علاج کروانے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اسے کسی قسم کا کوئی دلاسا دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مجھے یاد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کی طرف غور کرو، میرے آنے سے پہلے بھی تمہاری زندگی بہت پیاری تھی۔ وہ رونا دھونا بند کرو، مجھے آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اسے اس کی آنکھ سے بہتے آنسو اچھے نہیں لگ رہے۔ بس کرو روح آپی، کتنا روگی؟ میں بھی تو اپنی رومی بیبی سے دور جا رہی ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اسے دور کرتا درک وہاں سے باہر نکلا تو روح وہیں بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ اس کے رونے پر پری اس کے قریب آ کر کہنے لگی، اللہ تمہیں شفا دے پری، اور تم ٹھیک ہو کر جلدی واپس آؤ۔ اس کے گلے سے لگتی کہنے لگی، آمین۔ چلو نا باہر چلو، رومی کو بولو کہ مجھے کس کرے، میں کب سے منتیں کر رہی ہوں، بالکل میری بات نہیں مان رہا، اور تو اور مجھے کہتا ہے پرائی لڑکیوں کو کس کرنا گناہ ہے۔ وہ منہ بسور کر اس کی شکایت روح سے کرنے لگی۔ اس کے انداز پر روح کو ہنسی آئی۔ یار ہنسو نہیں، بس ایک چھوٹی سی کس ہی تو مانگ رہی ہوں، اتنے نخرے تو کبھی تمہارے بھائی نے نہیں دکھائے جتنا تمہارا بیٹا دکھاتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا میرا بھائی تمہیں کتنے نخرے دکھاتا ہے، تمہارے معاملے میں تو بالکل بیچارہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ روح نے ہنستے ہوئے کہا تو پری جھینپ گئی۔ بے دھیانی میں وہ ہمیشہ ہی غلط الفاظ کا استعمال کرتی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں، وہ دیکھتی نہیں ہو کیسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے، تم اگر وقت پر دوائیاں لے لو تو وہ تمہیں نہیں ڈانٹیں گے۔ روح نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ میں تو بھول گئی کہ میں تو درکشم صاحب کی چمچی سے بات کر رہی ہوں۔ اس دن جب میں تمہارے گھر پہ تھی تو تم نے فون کر کے بتایا تھا نا کہ میں نے میڈیسن نہیں لی۔ تمہیں پتہ ہے گھر آ کر مجھے کتنا ڈانٹا انہوں نے۔ یار تم فیل ہو، تم جیسی نند نہیں چاہیے تھی مجھے۔ چلو اب تم ہی نصیب میں ہو تو تم ہی سے ہی چلو نا باہر، رومی سے کس دلا دو پلیز، اب تو میں اپنے رومی کو روز دیکھ بھی نہیں پاؤں گی۔ وہ منتیں کر رہی تھی، روح کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس طرف بھی کسی
परी ने इसे देखते हुए अपना दूसरा गाल आगे किया तो उसे घूरने लगा। एक ही किस की डील हुई थी। वो माँ के हाथों से चॉकलेट लेते हुए बोला। रू ने बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद उसे लालच देकर परी को किस करने पर मनाया था। रोयाम कोई बात नहीं, मामी को किस कर लो, रू ने समझाया। खबरदार जब मुझे मामी कहा, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। परी तड़प कर बोली, ये रिश्तेदारियां तुम अपने भाई तक महदूद रखो। मेरे और रोयाम के बीच में जो रिश्ता है उसे खराब करने की ज़रूरत नहीं, वो वार्न करते हुए बोली। रू ने फौरन अपने कानों को हाथ लगाया। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी क्लास में भी एक दो गर्लफ्रेंड हैं, रू ने बताया तो परी से घूरने लगी। अभी इस प्ले क्लास में जाते हुए 1 महीना ही हुआ है, क्या तुमने मेरे अलावा भी किसी को गर्लफ्रेंड बना के रखा है? वो उसे घूरते हुए पूछने लगी। हाँ, मेरी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, रोयाम ने फौरन मासूमियत से कहा। क्या? यार वो गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हुई, वो तो फ्रेंड्स हुई। वो रू को देखते हुए खुद को दिलासा देते अंदाज में बोली। नहीं, जब गर्ल हो और फ्रेंड भी हो तो वो गर्लफ्रेंड ही होती है। रोयाम उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोला तो बहुत चाहते हुए भी रू अपनी हंसी ना छुपा सकी। रोयाम तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, याद रखना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वो उसे समझा रही थी। मैं सिर्फ अपनी मामा से प्यार करता हूँ, वो बहुत सोच कर बोला। अरे मेरे गोलू, मामा से तो सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता अलग है, वो उसे समझा रही थी, जबकि रू से अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। उसका अलग है, ये तुम्हारी मामी होती है। इसे पीछे से डर की आवाज़ सुनाई दी तो रू के दिल को कुछ हुआ था। आज पहली बार उसने खुद को रू का भाई तो नहीं कहा था, लेकिन परी को रोयाम की मामी कहकर अपने रिश्ते को कबूल कर लिया था। परी पैर पटक कर रह गई। रू के जज्बात उसकी सोच से बहुत दूर थे। जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे ना, हम दोनों शादी करेंगे। दर के वहां मौजूद होने पर वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोली थी। दर के सफर के लिए सामान पैक करके गाड़ी में रख रहा था। थोड़ी ही देर में वो यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। शादी तो मैं जानू साईं से करूंगा। आप अपने खड़ूस दियो के पास रहो, वो पहले से ही फैसला करके बैठा था। रू अपने बेटे को देखकर अश कर उठी। गर्लफ्रेंड उसकी परी थी, पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड क्लास में मिल चुकी थी, और शादी उसने जानू साईं से करनी थी। यारम उसे ठरकी कहता था और ये गलत नहीं था। हाँ, लेकिन ये बात वो यारम के सामने कबूल नहीं करती थी। आजकल शारिफ अपने काम पर कम और मासूमों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। आखिर अपने घर में आने वाले नई बेबी को वेलकम भी करना था। अभी तो बेबी को आने में बहुत वक्त था, लेकिन शारिफ फिर भी उसका बहुत ख्याल रखता था। इधर उसे जोरू का गुलाम कहता था, लेकिन शारिफ इस बात को कबूल नहीं करता था। उसका कहना था कि अगर बीवी का ख्याल रखना जोरू का गुलाम बनना है तो उसे इस बात में कोई एतराज़ नहीं था। जबकि खिज़र भी लैला की सारी बातें मानता था, उसका ख्याल रखता था, और लैला के सामने तो उसकी चलती भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी शारिफ की शरारतें और मोहब्बत भरी नेचर सबके सामने थी, जिसकी वजह से ऑफिस में जोरू का गुलाम मशहूर था। लैला 1 घंटा पहले ही जाग चुकी थी और इस वक्त वो महर के बाल बनाने में मसरूफ थी। इन दोनों बहनों में बस यही फ़र्क था कि एक के बाल घुंघराले और दूसरी के बिल्कुल सीधे थे। महर के बाल बनाते बनाते 1 घंटा तो लग ही जाता, इसलिए वो उसे खिदर की गैर मौजूदगी में 1 घंटा पहले जगाती थी, क्योंकि अगर खिदर होता तो उसके लिए आसानी हो जाती। जब तक वो उसके बाल बनाती तब तक तो अनायत बिल्कुल तैयार भी हो जाया करती थी। जिस दिन खिदर घर पे होता वो ज़्यादा शोर मचाती तो खिदर खुद बहुत नरमी से उसके बाल बना देता। लेकिन रात लेट आने की वजह से आज लैला ने उसे तंग नहीं किया था, बल्कि खुद ही 1 घंटा पहले जाकर काम ख़त्म करने लगी, और अब वो इन दोनों को तैयार करके खुद ही स्कूल छोड़ने जाने वाली थी। आज रात को वो लोग किसी अहम काम के लिए जाने वाले थे, वापसी भी लेट ही होनी थी, इसलिए वो चाहती थी कि खिज़र ज़रा आराम कर ले, फिर बाद में उसी ने ही ये सब कुछ करना है। अब वो अपनी बेटियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी, उन्हें समझाती और ख़ुद को समझने का मौका देती। खज़र ने इस पर जो सितम किया था उसके बाद वो अपनी बेटियों को ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं करती थी, और खिज़र को ये बात बेहद पसंद थी। इस हादसे को याद करके खिज़र को आज भी तकलीफ़ होती थी। लैला की मार का वो दर्द याद करके वो आज भी तड़प उठता, लेकिन उसके बाद लैला अपनी बेटियों के करीब आ गई थी, और ये एक बहुत अच्छी बात थी। अब वो अपने जज्बात छुपाती नहीं थी, बल्कि खुलकर अपनी बेटियों पर जाहिर कर देती थी।
آج وہ ایک بہت ہی اہم کام کے لیے جانے والا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بال بنا رہا تھا جب اچانک ہی دھیان آئینے پہ موجود بیڈ پر ریام پر گیا، جو اس کی پوری طرح سے نقل کرتا یقیناً اپنی ہی دھن میں تھا۔ یارم بالوں کی طرف ہاتھ لے کر جاتا تو وہ بھی بیڈ پر کھڑا اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کرنے لگتا۔ روح تو اتنا شور مچاتی تھی کہ اس کے بال کٹوائے، لیکن وہ تو اپنے بالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ یارم کب سے نوٹ کر رہا تھا وہ اس کی ایک ایک حرکت کی نقل اتار رہا ہے۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پورے بالوں میں گھماتے ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا، اور اسی کے انداز میں ریام نے بھی یہ حرکت کی تھی۔ یارم نے اس امپریس والے انداز میں سر ہلایا اور اپنے چہرے پر موجود داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ ریام نے اس کی نقل کرتے ہوئے سیم ٹو سیم یہی کام کیا۔ یارم اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، انگلیاں چلاتا ہوا اسے بھی یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب اچانک یارم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے وہ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا تو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ ریام انجان بن گیا۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دائیں بائیں لہراتا ہوا جواب دے کر اپنی ٹیڈی بیئر اٹھا چکا تھا۔ مقصد کمرے سے بھاگ جانے کا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا کہ بچے میری نقل کر رہا تھا تو؟ یارم نے اسے پیچھے سے پکڑ کر واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ ریام زمین سے واپس بیڈ تک پہنچنے تک یہی نعرہ لگاتا رہا، تجھے تو بیٹا میں بچاؤں گا۔ یارم نے اسے بیڈ پر پھینک کر دروازہ بند کیا اور اس کی طرف آیا۔ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اب یارم تھا اور اس کا شکار۔ چل بیٹا، اب میں تجھے بتاؤں گا میری نقل کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یارم مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ چاکلیٹ لیں اور مجھے چھوڑ دیں، اس نے لالچ دیا۔ مجھے نہیں چاہیے، میں تو تجھے ہی کھاؤں گا۔ وہ کتنے اہم کام کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ اس وقت اسے ریام کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے تھے۔ میں چلا جاؤں گا، ماما آ کر بہت ڈانٹے گی۔ میں چلاؤں گا، ماما آ کر بہت ڈانٹے گی۔ وہ ڈرانے لگا، جب تک وہ آئے گی میں اپنا کام کر لوں گا۔ وہ اچانک سے اسے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چھوٹے سے گالوں کو انتہائی جارحانہ انداز میں چومنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی ریام کی چیخ اور پکار روح کے کانوں کا رستہ پہچان چکی تھی۔ روح کچن میں تھی، جبکہ اسے کمرے سے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ وہ ریام کو تیار کر کے کچن میں آئی تھی۔ یارم اس وقت نہا رہا تھا۔ روح نے سوچا کہ جب تک اس کا ناشتہ بنائے گی تب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا، لیکن ریام نے وہیں پر یارم کا موبائل پکڑ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیکن اب تو اسے کی دبی دبی آواز آ رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ یارم کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ یا اللہ، میرا معصوم بچہ! وہ جلدی سے کمرے کی جانب بھاگی، جہاں پہلے سے ہی شونو بھونکنے میں مصروف تھا، مطلب دروازہ اندر سے لاک تھا۔ آج تو اس کا بیٹا شاید ہی بچنا تھا۔ اندر سے کبھی اس کے کھلکھلانے کی آواز آتی تو کبھی وہ روح کو پکار رہا ہوتا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکی تھی، لیکن شاید آج اس نے بچنا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ریام رو نہیں رہا تھا، بلکہ وہ یارم کا پورا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ یارم کا ایک ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کرتا ہوا سیدھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں ہیرو ہوں، آپ ویلن ہیں، میں اپنی روح کو لے جاؤں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا مقابلے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، بلکہ اس کے انداز پر یارم بہت مزے سے انجوائے کر رہا تھا۔ اور میں سب سے پہلے اس ویلن کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے بیڈ پر پھینکتا ہوا داڑھی اس کی گردن پر چبھونے لگا۔ لیکن ہیرو تو میں ہوں نا، ریام نے بتایا، جیسے مقصد اسے یہ بات سمجھانے کا ہو کہ ہیرو جیتتا ہے اور ویلن ہارتا ہے۔ اسے لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ ہیرو تو ریام ہے، تو ہیرو لڑ کر جیت جائے۔ یارم بے حد پیار سے کہتا ایک بار پھر سے اسے اپنے اوپر بٹھا چکا تھا۔ وہ یارم کے دونوں ہاتھوں پر جتنا زور ڈال سکتا تھا ڈال کر اسے بیڈ کے پاس لے گیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ جیت چکا ہے۔ اب وہ یارم کے پیٹ کے اوپر ہی ایسی اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کے بعد روح کو ریام کے بجائے یارم کی آواز سنائی دی، روح بچاؤ، روح بچاؤ، تمہارا بیٹا مجھے مار ڈالے گا۔ باہر روح نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے جب اسے ریام کی آواز سنائی دی، کوئی بچانے نہیں آئے گا، روح صرف میری ہے۔ ریام بالکل ہیرو کی طرح پرفارم کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شونو کی جانب دیکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں ریام اور یارم کی جنگ کب ختم ہوئی تھی، اب وہ ان کے چکر میں اور کتنی دیر بھوکی بیٹھتی۔
शोनू भी दोनों को इग्नोर करता रू के पीछे पीछे ही आ गया। मुझे बचा लो डेविल, मुझे मार डालेगा। उसने खुद फ़ोन करके मुझे कहा है कि अगली बारी मेरी है, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। वो सारिम के सामने हाथ जोड़ रहा था। फिक्र न करें सर, आपकी नाइट सिक्योरिटी का इंतज़ाम मैं कर चुका हूँ। डेविल तो क्या, यहाँ कोई नहीं आ सकता। आप बेफिक्र हो जाएं। सारिम ने यकीन दिलाया। कैसे बेफिक्र हो जाऊं ऑफिसर? डेविल ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है कि अगली बारी मेरी है तो मुझे जान से मार डालेगा। प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वो उसके सामने हाथ जोड़ रहा था। सारिम बेहद उकसाया हुआ था। पहले नौजवान नस्ल की तबाही के लिए ड्रग्स का धंधा करके उसने पूरी यूनिवर्सिटी में लड़कों को बर्बाद कर दिया था, और अब जब उसकी टीम के मेंबर्स डेविल के हाथों कत्ल हो रहे थे तो वो अपनी जान की भीख ऑफिसर सारिम से मांग रहा था। इस अपने लिए टाइट सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डेविल नाम का साया उसके सर पर मंडला रहा था। आज सुबह डेविल ने फ़ोन करके उसे खुद कहा था कि आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। जितनी बुरी हालत में बाकी की लाशें मिली थी, उसे यकीन था वो भी ज़िंदा नहीं बचेगा, और मौत भी ऐसी मौत होगी कि ज़माना याद करेगा। सर, मैंने आपको बताया ना कि मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर चुका हूँ। ये ऑफिसर 24 घंटे आपके पास रहेंगे। अब काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। सारिम ने कहा तो आदमी और ज़्यादा खौफजदा हो गया। नहीं, तुम मत जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है, और किसी पर नहीं। मत मत रुको, लेकिन तुम मत जाओ, मुझे यकीन है तुम मुझे बचा लोगे। वो मिन्नतें कर रहा था। सारिम को अच्छा खासा गुस्सा चढ़ गया। अबे ओए, गलतियां तू करे, रात सारी यहाँ सूली पर मैं चढ़ा रहूं? मेरा मतलब है सर, मेरी ड्यूटी आवर ख़त्म हो चुके हैं, और अब मैं नहीं नहीं रुक सकता। वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। वो इस वक्त इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि सारिम के बदतमीज़ाना लहजे को भी इग्नोर कर गया। मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिसर आपके साथ रहेंगे, ये आपकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज। उससे पहले कि उसे रोकता, सारिम वहाँ से निकल कर बाहर आ गया। तुम लोग यहीं पर रुकना, तुम्हारी चाय पानी का इंतज़ाम कर दिया है मैंने। बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहीं बाहर रहना। उस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो इन दोनों को ऑर्डर करता बाहर निकलकर अपना फ़ोन निकाल चुका था। फ़ोन लगते ही वो शुरू हो गया। देखो यारम, जिसको काटना है काटो, जिसको मारना है मारो, लेकिन अल्लाह के वास्ते पहले वार्निंग मत दिया करो यार, हम लोग फंस जाते हैं। क्या चिपकू आदमी मेरे पीछे लगा दिया है, जान ही नहीं छोड़ रहा था। डेविल मुझे मार डालेगा, डेविल मुझे मार डालेगा। दिमाग ख़राब कर रखा है उस आदमी ने। ये कौन सा तरीका निकाला है तुमने बदला लेने का? वो काफ़ी बेजार से अंदाज में बोला। ये मेरा स्टाइल है सारा। मैं जिसे मारता हूँ उसे पहले ही बता देता हूँ कि उसकी मौत करीब है, ताकि वो अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए तैयार हो जाए। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन अंदाज में बोला, अच्छा, इसे कितने बजे टपकाने का इरादा रखा है तुमने? सारे मुझके वफादार साथी की तरह पूछने लगा। रात 1:45 बजे। यारव ने ईमानदारी से वक्त बताया, क्योंकि वो जानता था सारिम उसे बचाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करे, लेकिन डेवल के हाथों जिसे मरना है उसे मरना है। अच्छा ठीक है, मैं 1:30 बजे अच्छा ठीक है, 1:30 बजे है। कैमरे बंद करवा दूंगा। जिन से सिक्योरिटी गार्ड को मैंने वहाँ पर रखा है, मेरा एक आदमी इनको ड्यूटी आवर्स में चीज़ें फराहम करेगा और उसमें बेहोशी की दवाई डाल देगा। लेकिन ये आदमी बचना नहीं चाहिए डेवल, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। सारिम ने उसे पूरा प्लान बताया तो यारब ने आईब्रोज गए। ये मैं किससे बात कर रहा हूँ, ईमानदार ऑफिसर सारिम से या कोई और है? इसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। यारम प्लीज़ यार, इस वक्त मैं ये सारी बातें करने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। इस आदमी को मर ही जाना चाहिए। पूरी यूनिवर्सिटी के लड़कों को तबाह कर दिया है उसने, और अब हमसे ये सिक्योरिटी चाहता है। इससे ज़्यादा अहम काम है मुझे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर इसकी सिक्योरिटी के आ रहे हैं। तुम उसे रास्ते से हटाओ ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। बेफिक्र होकर आना यहाँ, तो मैं कोई खतरा नहीं बेफिक्र होकर आना यहाँ, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, सारिम ने यकीन दिलाया। सारिम खान, तुम चाहे अपना सारा जोर भी लगा दो तब भी मुझे कहीं पर कोई खतरा नहीं, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। उसे यकीन दिलाकर फ़ोन बंद कर चुका था। सारिम ने सुकून का सांस लिया। यकीनन इस बंदे से उसकी जान छूट जानी थी। अबे साले, मैं तुझे सिक्योरिटी दूंगा, मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन मेरा फ़र्ज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसीलिए तो अल्लाह ने तुम जैसे लोगों के लिए डेवल जैसे लोग बनाए हैं, ताकि वो तुम लोगों के काले कारनामों के इनाम में तुम्हें तुम्हारे इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएं।
ایک وقت تھا جب سارم اس کے کام کے خلاف تھا، لیکن اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ اس کے کام کو سمجھ چکا تھا۔ جو کام سارم وردی پہن کر نہیں کر سکتا تھا، یار وہ بنا کسی پاور کے کرتا تھا۔ اور سچ یہی تھا، اس دنیا کو سارم جیسے ہاتھ باندھے آفیسرز کی نہیں بلکہ یارم سے جیسے آزاد ڈیول کی ضرورت تھی۔ رات 2:30 کا وقت تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ دوسرے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے بدل کر ریلیکس ہوا۔ اپنے خون آلودہ کپڑوں کو اس نے باہر لان میں موجود چھوٹے سے ڈبے میں پھینک کر آگ لگائی اور آگ کے بعد راکھ بننے تک وہیں رہا۔ جب اسے پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اب کوئی ثبوت نہیں بچا، وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے لان کی طرف نکلنے والے دروازے کو بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ روح بے حد نرمی سے ریام کو اپنے ساتھ لگائے سو رہی تھی، جبکہ اسی کے انداز میں ریام اپنے ٹیڈی کو اپنے ساتھ لگائے گہری نیند میں تھا۔ اس کے ریام کے ننھے سے وجود پر بہت پیار آیا۔ پیار تو خیر اسے روح پر بھی بہت آیا تھا، لیکن ریام کے اتنے پاس ہوتے ہوئے وہ روح پر اپنا پیار ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کیس کا آخری گناہ گار بھی وہ موت کے گھاٹ اتار آیا تھا۔ اب وہ کچھ دن کا ریسٹ لے گا اور اگلے کیس کی جانب بڑھنے والا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے کی تھکن اتارنا ضروری تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ کتنی حسین اور مکمل زندگی تھی اس کی۔ مصیبتیں آئی تھیں، لیکن ثابت قدم رہنے پر اللہ نے شاید ان کے امتحانات میں کمی کر دی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے قریب آتے ہوئے روح کا ہاتھ ریام کے اوپر سے ہٹاتا اسے نرمی سے اٹھا کر بیبی کاٹ میں رکھا۔ میرا بچہ ہر وقت ماما سے چپکنا نہیں چاہیے، تھوڑا موقع بابا کو بھی دینا چاہیے، آخر بابا کا بھی حق ہے نا تیری ماں پہ۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا اس کے بال پیچھے کرنے لگا، جو یارم سے ضد لگانے کے چکر میں کافی لمبے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اس وقت جاگ رہا ہوتا تو روح سے ڈائریکٹ پوچھتا، ماما آپ صرف میری ہو نا؟ اور وہ اس کی محبت میں کہتی، میں صرف ریام کی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے سے شرط نہیں لگاتا تھا، ہاں، لیکن اس بات پر جلن تو ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے روح پر صرف اپنا حق سمجھتا آیا تھا، اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اب اسے ریام کے وجود کی عادت ہو گئی تھی اور یہاں سے کمپرومائز کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر بیڈ پر آنے لگا تو وہاں ریام کی جگہ ریام کے ٹیڈی صاحب کو لیٹے دیکھا۔ اپنی بیوی کے پاس تو میں تیرے مالک کو بھی نہ آنے دوں سالے، وہ ٹیڈی سے کہتا اسے ریام کے پاس لے جانے لگا۔ نہیں تو میرے بیٹے کے پاس بھی نہیں رہ سکتا، ہم تینوں میں کسی چوتھے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے ہوا میں کک کرتا ایک بار پھر سے ریام کو دیکھنے لگا۔ ہاں، اسے پسند نہیں تھا اس کا بیٹا ہر کسی کی طرف متوجہ ہو یا ہر کسی سے پیار کرے۔ ان دونوں کے معاملے میں وہ تھوڑا سا مطلبی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ریام روح کو اس سے زیادہ چاہے اور روح ریام کو اس سے زیادہ محبت کرے، لیکن جانتا تھا وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے بے حد اہم ہیں، وہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ریام کا ماتھا چوم کر اس نے آہستہ سے اس کا سر تک یہ ٹھیک کیا۔ چل میرا پتر، اب تو چھٹی کر۔ وہ بے حد محبت سے اس کے اوپر چادر اڑاتا روح کی جانب آ گیا، روح کو اپنے بے حد قریب کیے اور اس کی گردن پر لب رکھتا اس کی خوشبو اپنے سینے میں اتارنے لگا۔ یارم، اس کی جسارت کو محسوس کر کے روح نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ روح، میں بہت تھک گیا ہوں، اس وقت کوئی نخرہ نہیں۔ اس کا ہاتھ چومتا اس کے چہرے پر جھک گیا تھا، جبکہ روح جو اپنی نیند خراب ہونے پر اسے ناراضگی سے خود سے دور کرنے لگی تھی، اس کی تھکن زدہ آواز سنتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تنگ کیا۔ یارم اس کے پور پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتا اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ روح لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ لیے اس کی جسارتوں کو محسوس کر رہی تھی۔ زندگی خوبصورت تھی اور شاید یہ خوبصورت زندگی یوں ہی آہستہ آہستہ گزر جانی تھی، ایک دوسرے کی باہوں میں ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے۔ روح اور یارم کی زندگی کا سفر ہے، روح یارم بن کر ان دونوں کی زندگی کو بے حد خوبصورت بنایا گیا تھا، لیکن ریام کی آمد نے انہیں عشق کا مطلب سمجھ آیا۔ وہ دونوں اس کا عشق تھے، عشق یارم تھے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں روح نے کبھی یارم کی محبت کو کم ہوتے نہیں محسوس کیا تھا۔ یہ محبت پہلے دن سے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور شاید یہ محبت ایسے ہی بڑھتی چلی جانی تھی بنا روکے۔ اسے دیکھتے ہی روح اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا، وہ یارم کاظمی تھا۔ ایک دنیا مرتی تھی اس پر اور وہ اس پر مر مٹا۔ وہ کہاں جانتی تھی ایک عام سی لڑکی روح یارم بن جائے گی۔ فاطمہ بھی کہتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا، اور یارم سچ میں ایک شہزادہ تھا۔ ضروری نہیں انسان صرف شکل و صورت سے شہزادہ بنے، اس کا کردار بھی اسے شہزادہ بنا دیتا ہے۔ یارم ایک مضبوط کردار کا انسان تھا۔ روح کو اس کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے محبت تھی۔
ہمارا کردار ہی ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے کردار کو مضبوط رکھے اور ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آج کے لیے جی ناول ختم ہو چکا ہے، اب ہم کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔